अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की हतमी कॉल दे दी है। ये एक ऐसी कॉल है जिसने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने इस बार इस्लामाबाद मार्च के लिए खास कमेटी कायम की है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि बानी ने कमेटी के अरकान के नाम मंजर-ए-आम पर लाने से इनकार कर दिया है। उनका इस हवाले से कहना था कि वो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर जो नाम बताए जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बानी पीटीआई का कहना है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में एक बैक वक्त एहतजाज होगा जिसका मरकज़ इस्लामाबाद होगा। फैसल चौधरी ने बानी के हवाले से कहा कि यह एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इस एहतजाज को बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल करार दिया है और उनके मुतालबात में 26वीं तरमीम की वापसी, मैंडेट की बहाली और बगैर ट्रायल गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई शामिल हैं। बानी का यह भी कहना है कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस एहतजाज में शामिल होगी और पार्टी के हर कारकुन को मालूम है कि किसने क्या करना है। एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा और ये कमेटी ही तय करेगी कि किस वक्त ये एहतजाज अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी बानी पीटीआई के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि बानी की बहन अलीमा खान ने भी इस फाइनल कॉल की तस्दीक कर दी है और पैगाम ये दिया है कि पूरे पाकिस्तान के कारकुनान बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर का यह भी कहना था कि इस दफ़ा एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं होगा। अब देखना यह है कि एहतजाज किस रुख पर जाता है और क्या बानी पीटीआई अपने इन मकासद में कामयाब हो पाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, IMF कारकर्दगी से खुश है। जहां मिनी बजट आएगा, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगेगा। बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम खबरें सामने आई हैं और दावा किया जा रहा है कि IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश है और ना तो कोई मिनी बजट आएगा और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगेगा। ताहम IMF ने पेट्रोलियम लेवी को 60 से 70 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, जो कि अभी तक मंजूर नहीं की गई है। IMF की टीम 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंची और FBR, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के हुकाम से उन्होंने मुलाकातें की। इस दौरान टैक्स वसूली में कमी, ताजे दोस्त स्कीम की नाकामी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बात की गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि IMF अगले महीनों में मजीद सख्त इक़दामात भी तजवीज़ कर सकता है जिससे हुकूमत पर मजीद दबाव पड़ेगा। इन मौजूदा हालात में यह कहना मुश्किल है कि हुकूमत IMF के मुतालबात को कबूल करेगी या फिर अवामी रिलीफ फराहम करेगी। ये दावे उस वक्त में सामने आ रहे हैं जब IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज के मुआहदे पर बातचीत की है। IMF के मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की और इस मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये देखना बाकी है कि IMF के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाता है या फिर हुकूमत मज़ीद इक़दामात लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। अब सिर्फ वक्त ही बताएगा कि IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा किस समत में जाएगा और इसके असरात अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या होंगे। इस हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज़ का पहला मैच आज ब्रिस्बेन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शेड्यूल है। ताहम इस मैच के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। ब्रिस्बेन के महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच के आगाज़ के वक्त से ही बारिश का इम्कान है और दिन भर हल्की बारिश और हवा चलने की तवक्को भी की जा रही है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त ब्रिस्बेन में मौजूद है और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज़ में वाइट वॉश करेगा, जिससे उनकी तैयारियों का अज़्म भी जाहिर होता है। इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने हालिया वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी थी और इस सीरीज़ में भी पाकिस्तान की टीम अपने जीतने के इरादों के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार और भारतीय मीडिया की जानिब से हाइब्रिड मॉडल के बारे में किए गए बयानात के बावजूद अपने मौके पर सख्ती से डटे रहने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी क्रिकेट काउंसिल ICC को वाज़ेह तौर पर बताया है कि वो हाइब्रिड मॉडल को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी परेशानी का सामना है क्योंकि इस फैसले के नतीजे में इवेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया जा सका है। ICC के मुताबिक अगर 20 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं दिया गया तो फिर कानूनी चाराजोई भी हो सकती है। ICC के कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट की मार्केटिंग के लिए वक्त दरकार होता है और अगर पाकिस्तान और भारत के बगैर इवेंट हुआ तो फिर ICC को शदीद माली नुकसान का सामना होगा। पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान किया है और अगर इवेंट पाकिस्तान से शिफ्ट किया गया तो फिर पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक भी इस्तेमाल करेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कामयाबियां ना सिर्फ मैदान में बल्कि रैंकिंग में भी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दी, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा असर हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई प्लेयर रैंकिंग अगर हम देखें तो उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पोजीशन में काफी बेहतरी आई है। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में शाहिनशाह अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के साथ नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जबकि हारिस रऊफ ने 14 दर्जे बेहतरी के बाद 13वीं पोजीशन हासिल कर ली है। और इसी तरह से वनडे बैटर्स की रैंकिंग में हम देख रहे हैं कि बाबर आजम 825 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि भारत के रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी ने दुनिया भर में उनकी ताकतवर क्रिकेट टीम होने का तासुर भी मुस्तहकम किया है और उनके हरीफों के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैं ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी। साद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के इस पहले मैच के लिए बारिश की पेशगोई की जा रही है, आप भी वहीं मौजूद हैं। क्या हालात देख रहे हैं आप मौसम के? आपको लगता है कि बारिश मैच को मुतासिर कर देगी? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले आपको अगर वेदर की अपडेट करूं तो इस वक्त ब्रिस्बेन का जो मौसम है वो हल्की हल्की धूप भी है और बादल भी है। बारिश के जो इम्कानात थे वो अब कम हो चुके हैं, मैच पूरा होता दिखाई दे रहा है और इस वक्त खुशगवार मौसम है। लेकिन 2-3 दिन से जब हम यहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान टीम को कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे बारिशें हुई है, रात को भी बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि मौसम खराब नहीं होगा और मैच पूरा होगा। ठीक है, और साथ इस हवाले से बताएगा, मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से कहा कि ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने का अज़्म रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्लान भी उन्होंने इसके लिए रेडी किया होगा। आपको क्या लग रहा है, आपने जिस तरह से वहां पर मॉनिटर किया, पाकिस्तान की क्या पोजीशन देख रहे हैं टीम की? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट वॉश मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान टीम ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, उसके बाद टीम का जो मोराल है वो काफी बुलंद है। और इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान है वो जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बड़े पुरतमाद थे। उन्होंने ये कहना था कि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, हमारे जो बॉयज हैं वो बड़े खुश हैं और T20 अब सीरीज शुरू हो रही है। इस तरह आज पहला मैच पाकिस्तान का गाबा में खेला जाएगा। और इस हवाले से अगर मैं बात करूं सबसे पहले फैंस की, क्योंकि फैंस काफी मायूस थे कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे शिकस्त दी, वनडे सीरीज में शिकस्त दी, उसके बाद यहाँ पे जो फैंस हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक फैन ने यहाँ पे तकरीबन 800 के करीब टिकट्स लिए हैं, जो पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उन पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस बनाया गया है जिसमें तकरीबन 800 के करीब जो लोग जमा होंगे और पाकिस्तानी परचम बनाएंगे। तो ये वही बात, पाकिस्तानी फैंस बड़े खुश हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए आज ग्राउंड में मौजूद होंगे। देखें, पाकिस्तान टीम इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है ना, उसकी यहाँ बातें हो रही है पूरे ऑस्ट्रेलिया में कि शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह ने जो बॉलिंग की है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को डरा के रख दिया है। इस वक्त पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उनके चर्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप भी हमें बता रहे हैं और मुझे सुनकर भी ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दिखाई है। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर शिकस्त दी, इसके नतीजे में अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी बहुत बेहतरी आई है। शाहिनशाह अफरीदी इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में बात करें, हारिस रऊफ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम अभी भी नंबर 1 पर ही बरकरार हैं, हालांकि परफॉर्मेंसेज उनकी खराब हुई थी बीच में, लेकिन वो भी अब दोबारा से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन तमाम कामयाबियों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान टीम के जो कुछ अरसे पहले जो एक आपको पता ही है कि जो कुछ खबरें आई कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग है, ये है, सब कुछ जो खबरें आ रही थी, उसके बाद हम भी काफी मायूस हुए और पाकिस्तान टीम का जो मोराल था वो काफी डाउन हो चुका था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो क़यादत है वो मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई और पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया आई तो आपको मैं बताऊं कि पहले मैच में जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई तो फैंस काफी मायूस थे। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिस तरह उनको सीरीज में शिकस्त दी, ये कोई आम बात नहीं है। 22 साल के बाद मोहम्मद रिजवान कहते हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी। इस वक्त जो खिलाड़ी है उनका मोराल तो काफी बुलंद है, लेकिन जब परफॉर्मेंस देंगे तो रैंकिंग में आएंगे। आपके सामने है नसीम शाह, शाहिनशाह अफरीदी, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने 8 विकेट ली इस सीरीज में और उनकी जो रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन आ गई। इसके साथ बाबर आजम की आपने बात की,
بابر اعظم پہ ایک ڈاؤن فال چل رہا تھا، لیکن انہوں نے آسٹریلیا میں جو اننگز کھیلی ہیں 32 رن کی 35 رن کی، اس سے ان کا مورال واپس آئے ہوا ہے اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ T20 میں پرفارم کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کہوں کہ محمد رضوان نے جو کپتانی کی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گراؤنڈ میں، جس طرح انہوں نے بالرز کو لڑوایا ہے، فیلڈنگ کروائی ہے، اور یہاں پہ آج T20 میچ کھیلا جا رہا ہے، امید ہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹیم آج بھی اسٹرانگ کم بیک کرے گا اور آسٹریلیا کو شکست دے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل سعد آپ نے درست کہا۔ ہم نے دیکھا جس طرح سے محمد رضوان بالکل بھی ہمیں ڈیفینسو نہیں بلکہ اگریسو کیپٹنسی کرتے ہوئے دکھائی دی ہے، جس طرح سے بار بار وہ فیلڈ چینج کر رہے تھے، فیلڈنگ کا پلان جس طرح سے ریڈی کیا جا رہا تھا۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے T20 سیریز میں پاکستان کے لیے بڑا کیا چیلنج ہے، اس کو کس طرح سے اوور کم کریں گے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان ٹیم میں اس وقت نا T20 جو اسکواڈ ہے اس میں نئے لڑکے بھی شامل کیے گئے ہیں، جہانداد خان ہے، عثمان خان ہے، سفیان مقیم ہے، حسیب اللہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اوپننگ پارٹنرشپ کس کو اتارا جاتا ہے، لیکن دو آپشن ہے پاکستان کے پاس۔ شاید آج جو اوپننگ پارٹنرشپ ہے وہ رضوان کے ساتھ عثمان خان بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ محمد بابر اعظم موٹر آ سکتے ہیں۔ تو پاکستان ٹیم کا جو اس وقت مورال ہے وہ کافی بلند ہے۔ جب کل رضوان آئے تھے تو ان سے سوال بھی کیا گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی کرکٹ کھیلیں گے، ہمارے لڑکے اس وقت پرعزم ہیں اور ہم اپنا پورا 100% دے کے آسٹریلیا کو شکست دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ تعلقات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی بار اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں۔ پاکستان نے بہت عرصے بعد یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جو حالیہ کامیابی ہے، دونوں ممالک کے اگر تعلقات کی بات کریں، دونوں ٹیموں کی بات کریں، ان کے تعلقات کو کس طرح سے بہتر کرے گی یا متاثر کرے گی؟ دیکھیں جب پاکستان ٹیم یہاں پہنچی تھی تو سب سے پہلے یہاں پہ پاکستان کے جو سابق کپتان ہیں بابر اعظم، ان کے بیٹ کو یہاں MCG میں رکھا گیا تھا اور اس کے کافی چرچے ہوئے سوشل میڈیا پہ، اور کیونکہ بابر اعظم پاکستان کے ٹاپ بلے باز ہیں، اور کل بابر اعظم نے جس طرح آسٹریلین کھلاڑی ہیں عثمان خواجہ، ان کو اپنی شیڈ گفٹ کی فاؤنڈیشن کے لیے، تو پاکستانی جو کھلاڑی ہیں اور جو بورڈ ہے ان کے تعلقات تو ہمیں اچھے ہی دکھائی دے رہے ہیں، اور جو کھلاڑی ہیں وہ اس کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں یہاں پہ ڈنر کرتے بھی نظر آئے ہیں، کافی پیتے بھی نظر آئے ہیں، تو پاکستان ٹیم کے تعلقات بہتر لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سعد، یہ سوال میں نے صرف اس تناظر میں کیا تھا کہ جب ہم نے پہلا میچ دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، کچھ کمنٹیٹرز تھے انہوں نے عجیب قسم کی باتیں کی تھی جس پر کافی شور بھی اٹھا تھا کہ کمنٹیٹرز کو صرف کمنٹری کی حد تک محدود رہنا چاہیے، میچ کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے، لیکن کچھ پرسنل کمنٹس بھی پاس کیے جا رہے تھے۔ اس تناظر میں یہ سوال پوچھ رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا بھی تو کافی اثر پڑتا ہے پھر پلیئرز پر، ان کو بھی یہ باتیں ساری پتہ چلتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ کامران غلام جب بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ملتان کی وکٹ نہیں ہے، MCG کی وکٹ ہے۔ تو جب آسٹریلیا کے بلے باز وہ جب آؤٹ ہوئے شاہین شاہ افریدی کی بال میں، تو اس وقت وسیم اکرم نے بھی کہا کہ یہ IPL نہیں ہے، یہ MCG کی وکٹ ہے۔ تو وہ جو کمنٹیٹرز ہیں ان کے درمیان اس طرح کے جو جملے ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لیکن جو آسٹریلینز ہیں وہ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جی سعد عباسی سے ایک بار پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آسٹریلیا میں موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال کے حوالے سے، اور ساتھ سے بھی میں جاننا بھی چاہ رہا تھا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ جو پاکستان کا موقف ہے اور جس طرح سے بھارت کے انکار کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ICC کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن رہا ہے، لیکن آج پاکستان کے لیے بھی بہتر دن ہے، T20 سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم ہمیں کافی پمپڈ اپ نظر آ رہی ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وائٹ واش کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے، اور کوشش بھی ان کی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ون ڈے سیریز ہم نے دیکھا کہ 2-1 سے پاکستانی ٹیم نے جیتی ہے، اور آسٹریلیا کو 22 سال بعد ان کے ہوم گراؤنڈ پر جس طرح سے ہرایا ہے، جس طرح سے کمنٹری وہاں پر کی جا رہی تھی، وسیم اکرم کی طرف سے بھی کہا گیا کہ 2002 میں جب ہم آسٹریلیا کو ہرا کر گئے تھے تو ہماری جو سائڈ تھی وہ اتنی سٹرونگ نہیں تھی جتنی آج پاکستانی ٹیم میں سٹرونگ دیکھ رہا ہوں۔ تو T20 میں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اگر ہم دیکھیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ بہتر ہے، اور ایک بوسٹ اپ بھی تمام پلیئرز کو مل چکا ہے، جو گروپنگ کی باتیں تھیں وہ بھی اب ختم ہو چکی ہیں، اور پلیئرز کرکٹ پر ہمیں فوکس دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جو دوسرا ایک ایشو ہے پاکستانی کرکٹ میں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہے، جہاں ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے، بھارت کا جو انکار ہے، وہ ICC کے لیے کافی مشکلات کا باعث بن رہا ہے، اور اس ڈیڈ لاک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم وینیو تبدیل نہیں کریں گے، کسی بھی ہائیبرڈ ماڈل پر نہیں جایا جائے گا، کیونکہ ایشیا کپ میں بھی یہی کیا گیا، وہاں پر بھی ہائیبرڈ ماڈل اپنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستانی جو ٹیم تھی وہ ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے ہندوستان بھی ٹریول کیا، تو پھر ہندوستانی پلیئرز کو یا ہندوستانی ٹیم کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے پاکستان میں، جب دنیا کی تمام ٹیمیں پاکستان میں کرکٹ کھیل کر جا چکی ہیں۔ اسی طرح سے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے انڈیا کو بھی منایا جائے۔ اب ICC اس حوالے سے کیا کوششیں
کرتا ہے یہ اب دیکھنا باقی ہے تاکہ اس ٹورنامنٹ کا مزہ کسی بھی صورت خراب نہ ہو، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہائبرڈ ماڈل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو موقف ہے یہ عالمی سطح پر بھی کئی تنازعات کو جنم دے سکتا ہے۔ سعد عباسی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد بتائے گا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے میں اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جس طرح سے پاکستان نے بھی اپنا ایک کلیئر سٹانس دے دیا ہے کہ ہائبرڈ ماڈل پر بھی نہیں جائیں گے اور ہندوستان کو ہی پاکستان آنا پڑے گا، بھارت بھی انکار کر چکا ہے، آئی سی سی کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس ڈیڈ لاک کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات کروں گا جو کہ انڈین میڈیا ہے اس نے اس طرح غلط خبریں پھیلائی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آسٹریلیا کی ٹیم آئی، انگلینڈ کی ٹیم آئی، نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی، اس کے علاوہ کئی ٹیمیں آئی ہیں پاکستان میں کھیل گئی ہیں، ان کو بہتر سے بہتر سیکیورٹی مہیا کی گئی ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوا۔ لیکن انڈین میڈیا 5-6 مہینے سے جب سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کھیلی جائے گی، اس کے بعد سے ان کے عجیب سے ان کو خیال آ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اور غلط خبریں پھیلا کے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن کل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں انس، انہوں نے جب یہاں پہ رضوان سے سوال کیا کہ جو انڈین کھلاڑی ہیں ان کا تو انہوں نے تو کہا ہے کہ کے ایل راہل نے کہا ہے اور سوریا کمار یادو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہمیں حکومت اجازت دے گی تو اس پر محمد رضوان نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بھائی جان ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، انڈین کھلاڑی آئیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کا فیصلہ ہے اور ان کی حکومت کا فیصلہ ہے۔ تو جو کھلاڑی ہیں تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم جا کے کھیلیں، لیکن اب سوچنا یہ ہوگا انڈین میڈیا کو کہ وہ غلط خبریں مت پھیلائے، اور جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی چاہیے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، ہمیشہ سے بہانے بنا کے ہائبرڈ ماڈل کے دبئی میں کھیلیں گے، سری لنکا میں کھیلیں گے، بھائی چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے، پاکستان کا حق ہے اور پاکستان ایک سیف ملک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مثال آپ کے سامنے ہے، کئی ٹیمیں آ کے جاتی ہیں کھیلتی ہیں، پاکستان کے امیج کو بہتر بتاتی ہیں، لیکن انڈین میڈیا انڈین بورڈ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بالکل آپ نے درست اس وقت کہا کہ سیکیورٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئی سی سی کا ڈیلیگیشن آ کے بھی ان تمام چیزوں کو چیک بھی کر سکتا ہے، باقی ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیل چکی ہیں، ان کا سیکیورٹی سٹاف پہلے آتا ہے، تمام تر چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے اور پریزیڈنشل سیکیورٹی جو ہے وہ تمام ٹیموں کو دی جاتی ہے۔ سیکیورٹی کا اگر مسئلہ ہو تو پھر ہندوستان اپنی کبڈی کی ٹیم کیوں بھیجتا ہے، ہندوستان اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو کیوں بھیجتا ہے، یا تو پھر ان دونوں ٹیموں سے انہیں پیار نہیں ہے، صرف بھارتی جو کرکٹ ٹیم ہے اسی سے پیار ہے، اسی کے پلیئرز کی جو حفاظت ہے وہ انہیں یقینی بنانی ہے، ان ٹیموں کا پھر کسی کو خیال نہیں اگر پاکستان میں ان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ پاکستان میں جو ان کی دیگر ٹیمیں ہیں، کبڈی کی ہوگی، ٹینس کی ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی ٹیمیں ہیں پاکستان میں آ کے کھیلتی ہیں، لیکن جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں آتے، ہمیں سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انڈین کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ ہم فائدہ نہ دیں، کیونکہ جب پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوگی تو پاکستان کو تو فائدہ ہوگا، اور یقین مانے کہ اگر انڈین ٹیم پاکستان آتی ہے ہماری عوام ان کو اس طرح ویلکم کرے گی کہ وہ دیکھیں گے، لیکن انڈین میڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہاں پہ چیمپئن ٹرافی ہم جا کے نہیں کھیلیں گے، اور ان کے خاص کر جرنلسٹ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ان کے جو جرنلسٹ ہیں پاکستان کے خلاف نیگیٹو خبریں چلا رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے نہیں جانا، پاکستان میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کی بقیہ ٹیمیں پاکستان میں آ کے کھیلتی ہیں، اس وقت آپ کو سیکیورٹی کا ایشو نہیں لگتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حق میں اس وقت جو تمام بورڈز ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں، جو ہمارے جو دو پڑوسی ہیں شاید وہ ہمارے حق میں نہ ہو، کیونکہ ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ آئی پی ایل جا کے کھیلتے ہیں، ان کو زیادہ وہاں سے پیسے وغیرہ ملتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ اس وقت آسٹریلیا بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، جو بڑے بورڈ ہیں پاکستان کے ساتھ ہے کہ پاکستان کا حق ہے، پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہونی چاہیے، اور ہم نے پاکستان میں جا کے کھیلا ہے، وہاں پہ ہمیں ہر قسم کی سیکیورٹی ملی ہے، پاکستانی فینس کی طرف سے ہمیں محبت ملی ہے، اور پاکستان اس وقت سیف کنٹری ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہو، نہ کہ دبئی میں ہو، ایک میچ دبئی میں ہو، ایک سری لنکا میں ہو، کل خبریں چل رہی تھی کہ افریقہ میں ہوگا، تو یہ سب انڈین میڈیا جو ہے نا اس کو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعد عباسی، سپورٹس اینالسٹ آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहर लाहौर और भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली इन दिनों शदीद स्मोक का शिकार हैं, जो न सिर्फ लोगों की सेहत बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को भी मुतासर कर रहा है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को 1000 से ऊपर पहुंचा दिया है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सतह है। दोनों ममालिक में हम देख रहे हैं कि स्मोक का जिम्मेदार भारतीय पंजाब को करार दिया जा रहा है, जहाँ फसलों की बाकियात को जलाने के अमल को हम देख रहे हैं। उस वजह से धुएँ और आलूदगी के जो ज़रात हैं वो फ़िज़ा में शामिल होकर सांस लेना मुश्किल बना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हालिया तकरीब में इस बात का इजहार किया कि वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को एक ख़त लिखकर स्मोक के मसले पर बातचीत करने का इरादा रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी है और इसके हल के लिए पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। उनके मुताबिक दोनों ममालिक को मिलकर इस मसले का हल तलाश करना होगा ताकि सरहद के दोनों अतराफ़ के लोगों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। दूसरी जानिब भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने मरीम नवाज़ के ख़त लिखने के अंदिए पर रद्दमल देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि मैं ख़त लिखूंगी, आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानिब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? तो इस तरह की नॉन सीरियस स्टेटमेंट भी सामने आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक भारतीय पंजाब और हरियाणा में चावल की फसल की कटाई के बाद अक्सर किसान ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए बाकियात को आग लगा देते हैं। इस अमल के बायस धुआं फ़िज़ा में फैलकर आलूदगी का बायस बनता है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि स्मोक का मसला सिर्फ भारत में होने वाली फसलों की कटाई से नहीं बल्कि सनअती इखराज और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से भी है। पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि अमेरिका की खलाई एजेंसी नासा के सैटेलाइट डेटा और मौसमियाती आदाद शुमार से यह साबित होता है कि भारतीय पंजाब से आने वाला धुआं लाहौर और उसके गिरदोनवा में स्मोक का सबब बनता है। ताहम भारतीय पंजाब ज़रई यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक आलूदगी के ज़रात की एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत के लिए हवा की रफ्तार का 6 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके बरक्स अक्टूबर और नवंबर के दौरान भारतीय पंजाब में हवा की रफ्तार उमूमन कम रहती है, जिसकी बिना पर आलूदगी के ज़रात लंबे फासले तक मुंतकिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी माहिरीन का भी मौक़िफ़ है कि जब मशरिक़ से हवा चलती है तो ये आलूदा ज़रात पाकिस्तानी इलाके में आकर फैल जाते हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि लाहौर में AQI की सतह बढ़ जाती है। बहरहाल पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जहां स्मोक का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बल्कि माजी में हमने देखा कि 2 तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमत भी स्मोक की लपेट में रहे हैं और इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे हैं। दुनिया के दीगर शहरों जैसे कि लंदन की बात कर लें या बीजिंग की बात कर लें, उन्होंने स्मोक से निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए। लंदन ने 1952 की ग्रेट स्मोक के बाद क्लीन एयर एक्ट पास किया और धुआं फैलाने वाले सनती और घरेलू ईंधन को कंट्रोल किया। बीजिंग ने अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स का नफाज किया और उसकी खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। ये दोनों मिसालें में बताती हैं कि किस तरह से हुकूमती इक़दाम से स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। आखिर में स्मोक कहाँ से आ रही है, कैसे पैदा हो रही है, इस अहम मसले को समझने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ माहिर माहौलियात डॉक्टर शफीक अहमद कंबो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो इशू है वो ये है कि ना इधर वाले पंजाब वाले मान रहे हैं ना उधर वाले पंजाब वाले मान रहे हैं। जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है फिर असल में जिम्मेदार कौन है इसका? कैसे ये स्मोक बन रही है? देखें, ये स्मॉग जो है ये बिल्कुल आपने सही कहा, फिलहाल ब्लेम गेम है दोनों साइडों से, बल्कि हर साइड से ब्लेम गेम है। विद इन कंट्री भी ब्लेम गेम है, आउट ऑफ कंट्री वहाँ से वो कह रहे हैं ये ट्रांस बाउंड्री विंटर स्मॉग जो है ये पाकिस्तान हमें जो है इंपोर्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं नहीं आप हमें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक ब्लेम गेम की सारी खेल है मेरे ख्याल में बड़ी, मैं जैसे मरीम साहब ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि इंसानी मसला है, इसको सियासी ना बनाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये ह्यूमन एक्शंस के नतीजे में जन्म लेने वाला एक अमल है, और चूंकि इसके साथ एक मौसमी जो है जो एक फिनोमिनन है उसके साथ ये मर्ज कर जाता है। इंसान बड़े पैमाने पे ऐसी फ़िज़ाई आलूदगियाँ खारिज करते हैं जो कि गर्मियों के मौसम में तो हवा में डिफ्यूजन उनको डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठंडी हवा के नीचे हवा गर्म होती है, वो ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी हवा में जाकर डिफ्यूज़ हो जाती हैं। सर्दियों में ये जो महीने हैं इसमें एक और इन्वायरमेंटल फिनोमिनन जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं वो शुरू हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे हवा ठंडी हो जाती है, जबकि इसके ऊपर एक गर्म हवा की लहर होती है और उससे भी ऊपर एक कोल्ड हवा की लहर होती है। तो वो गर्म हवा की लहर दबा के रखती है इस ठंडी ग्राउंड लेवल की हवा को, जिसके अंदर जितने पोल्यूटेंट्स हम इन 4 महीनों में खारिज करेंगे वो सारे के सारे वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। किसके साथ? ये जो नमी है इन दिनों हवा में, जिसको फॉग कहते हैं, फॉग और स्मोक मिलकर स्मोक बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये फिर कॉन्सेप्ट जो हम सोशल मीडिया पर फिर देखते हैं वो आप क्लियर भी हो रहा है आज, क्योंकि यही सुनने में आ रहा था कि जी अगर ऐसा हो, हमारी
گاڑیوں سے اتنا دھواں نکل رہا ہو, ہماری انڈسٹری سے اتنا دھواں نکل, پھر گرمیوں میں بھی ایسے ہی ہو. تو پھر یہ ریزن ہے کہ ہوا کا جو ایک گرم یا سرد ہوا کا ایک پیٹرن ہے, اس کی وجہ سے ہمیں اس موسم میں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے پالیٹکس کی بات کی ہے کہ پالیٹکس پھر اس حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. آؤٹ آف کنٹری بھی ہم نے دیکھ لیا, جس طرح سے اسٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی کراس دا بارڈر, بھارتی وزیر اعلیٰ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بھگوت مان کی, لیکن جو بلاول نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی امیچور ہے کہ جی پنجاب والے کراچی میں آ جائیں, ہم نے یہاں سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو کراچی بھی پچھلے دنوں میں نمبر 1 پہ رہا تھا, ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پہ بھی خراب رہا تھا. دیکھیے کراچی جو ہے وہاں کی حکومت نے کیا ایکشنز لیے ہیں اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاہور اور دلی ہو گیا, ملتان ہو گیا, یہاں پہ کیوں ہے, اور کراچی میں ایئر کوالٹی لیول نسبتاً کیوں بہتر ہوتا ہے. کراچی میں اگر آج بھی آپ دیکھیں تو موسم گرم ہے لاہور کے نسبت, اور ان کے تو وہاں پہ گراؤنڈ لیول ایئر ابھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ وہ پولوٹنٹس کو اپنے اندر ٹریپ کر سکے. دوستوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلاول نے اس گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا ہے جو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ میرے خیال میں پولیٹیکل سکورنگ ہے, ادروائز اس میں حقیقت نہیں ہے. پھر کراچی میں ہوائیں چلتی ہیں سمندر کی طرف سے, تو وہ ان پولوٹنٹس کو ہوا اپنے ساتھ لے جاتی ہے, پھر گرم ہوا ان کو اوپر اٹھا دیتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ لاہور اور دلی اور ملتان کے مقابلے میں نسبتاً ایئر کوالٹی لیول بہتر رہتا ہے. تو اس میں کوئی کمال میرے خیال میں حکومتی ایکشنز کا نہیں ہے. یہ بیسیکلی وہاں کی انوائرمنٹل جو ریئلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کمپیئر ٹو اس حصے سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ذرا چیز کلیئر کیجیے گا, یہ ہم تقریباً 2016 سے فیس کر رہے ہیں یہ اسموک کا یہ معاملہ. اس سے پہلے بھی شاید فصلوں کی جو باقیات تھی ان کو جلایا جاتا تھا, ایک دم سے یہ کیوں بڑھ گیا؟ اور جو اگر صرف اسپیسیفکلی ہم بات کریں کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے یہ زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ کتنا پرسنٹیج اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جو یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم ایک فیکٹس دیکھ رہے ہیں نا, اول تو اس کی کوئی سائنٹیفک جو ہے ان کی بیک نہیں ہے کہ جی یہ واقعی ہی اتنے پرسنٹ ٹرانسپورٹ سے, کسی نے آج تک ایسا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ اتنے پرسنٹ ٹرانسپورٹ نے خارج کیا, اتنا فصلوں کی باقیات سے, اتنا کوڑے کرکٹ کو جلانے سے, ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں. دوسرا آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ماضی میں بھی یہ فصلوں کو آگ لگتی تھی, تو یہ بالکل لگتی تھی, اور دوسرے پولوٹنٹس بھی ایگزسٹ کرتے تھے, ٹیمپریچر انورژن بھی ہوتا تھا, لیکن ماضی میں کلائمیٹ چینج جیسی آفت نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے نیچرلی ویدر پیٹرنز اپنے ایکشن میں رہتے تھے, اور ان مہینوں میں بھی ٹیمپریچر انورژن کے مہینوں میں بھی گاہے بگاہے بارشیں ہوتی رہتی تھی, لہٰذا جتنے پولوٹنٹس کا اخراج ہوتا تھا یا اسموگ بنتی تھی وہ وائپ آؤٹ ہو کے زمین میں گرتی رہتی تھی. تو اس وقت جو ہے ماضی کے مقابلے میں صورتحال مختلف اس لیے ہو گئی کہ بارش نہیں ہو رہی, بارش جو نہیں ہو رہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. انسانوں نے اتنی گرین ہاؤس گیسز اس کرۂ ارض میں خارج کر دی ہیں کہ انہوں نے اس سیارے کو ایک بخار کی کیفیت میں مبتلا کر دیا, گلوبل وارمنگ. اب 40-50 سال سے گلوبل وارمنگ مسلسل رہنے سے ٹیمپریچر اس کرۂ ارض کا, اس سیارے کا 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب بڑھ چکا ہے. تو حالت بخار میں ہے, تو ایونچولی بخار میں جیسے انسان جو ہے وہ مختلف جو ہے اس پہ بہیو ڈفرینٹ کرتا ہے, تو سیارہ مختلف بہیو کر رہا ہے اس وقت. تو اس لیے اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی تو سب پولوٹنٹس تھے, تو وہاں بارشیں ہو جاتی تھی. اب بارشیں نہ ہونے کی وجہ اس سیارے کے میں کلائمیٹ چینج کی رہی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی اہم کانفرنس جو اس وقت آذربائیجان میں بھی ہوئی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا. اس سے پہلے صرف مجھے کنفرم کیجیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ بارش اس کا ایک بڑا اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ اسموک کو کلیئر کر دے گا. یہ جو آرٹیفیشل رین کی بات کی جاتی ہے, پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا, ہم نے اس پر کافی پروگرامز بھی کیے تھے, لاسٹ ایئر بھی آرٹیفیشل رین کی گئی تھی, اس کا اثر صرف 2 دن رہا تھا. تو اس بار بھی پھر کچھ ایسا ہی ہوگا, اس کا بھی اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی ہے. دیکھیں ان مہینوں میں جو ہم بارش نہیں ہو رہی تو ایونچولی ہمیں جو ہے کلاؤڈ سیڈنگ کی طرف جانا پڑ رہا ہے, بٹ دس از ناٹ اے سلوشن. یہ ایک مینجمنٹ تو ہے وقتی طور پہ پولوٹنٹس کو نیچے بٹھانے کی, یا اسکولوں میں چھٹیاں کر دیں, یا آپ اسکولوں کی ٹائمنگز چینج کر دیں, کسی طریقے سے ان کے اخراج کو کم کر دیا جائے یا وائپ آؤٹ کر دیا جائے. حل اس کا وہی ہے کہ ہم نے زمین سے ان کے اخراج کو کم سے کم سطح پہ لے کے آنا ہے. یہ حل کوئی نہیں ہے کلاؤڈ سیڈنگ, یہ 1-2 دن کا ہے, پھر انسان نیچے سے خارج کیے جا رہے ہیں, تو ایونچولی وہ اس کے فاگ کے ساتھ مل کے یہ اسی طرح سے برقرار. اور اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے گا کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے, پھر یہ بھی کچھ تھیوریز ہیں کہ پھر جو کیمیکل ہے وہ بھی پھر ہمارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی سمپل نہیں ہے اسموگ, آپ صرف اس کو صنعتوں کے دھوئیں تک لے جائیں یا اس کو آپ دھند کے ساتھ ملا دیں, ایسے نہیں ہے. انڈسٹری میں چونکہ ہمارے یہاں مال پریکٹسز ہیں, انڈسٹری کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر ہمارے پاس ایمیشن کنٹرول سسٹم ہی نہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, اور انڈسٹریل پروسیسز کے نتیجے میں بڑے شہروں کے گرد گرد جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں, گیسز خارج کرتے ہیں اور ٹاکسک میٹلز خارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پلاٹینیم سے لے کے لیڈ سے لے کے مرکری سے لے کے یہ ہوا میں خارج ہوتی ہیں, اور اسی اسموگ کا حصہ بن جاتی ہیں. میں اور آپ جب اس میں سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے خون کے اندر جا کے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کینسر, یہ آپ کے خود وزیر اعلیٰ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ کووڈ سے بری جو ہے ایک وبا
وبا ہے اور یہ کینسر کا باعث بن رہی ہے. تو یہ جو ینگ ایجز میں ہم کینسرز دیکھ رہے ہیں, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز دیکھ رہے ہیں, دیز آر دا لانگ ٹرم امپیکٹس آف جو کہ ہماری آنے والی جنریشن پر بھی اور obviously موجودہ جنریشن پہ بھی ہوگا, جس کا ریسرچ میں بھی آیا کہ 4 سال 8 مہینے ہماری جو ایوریج ایج ہے وہ کم بھی ہوگی. لاہور کے رہنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہم ایک کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں آذربائیجان میں, اس پہ میں چاہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک مؤثر ورکنگ ہو رہی ہے, کلائمیٹ فائنانس اتنا مل سکے گا ایسے کنٹریز کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے جن میں پاکستان آئی گے سر فہرست ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو ہم لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں, گرین ہاؤس گیسز جو لو ایمٹ کرتے ہیں گلوبل ساؤتھ میں رہنے والے جو ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم نے اپنا مقدمہ کانفرنس آف پارٹیز کے اس پلیٹ فارم پہ بڑا افیکٹولی جو ہے ہم نے پریزنٹ کیا, اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا بلاول بھٹو زرداری نے اور شیری رحمان نے 2022 کے سیلاب کے بعد شرم الشیخ میں بہت اچھے طریقے سے مقدمہ پیش کیا, اور ایونچولی امیر ملکوں کو ہم نے قائل کیا کہ وہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا کے اس میں سالانہ $100 ارب ڈالیں, تاکہ غریب ملکوں میں جب ایسی آفتیں آئیں تو ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے, ہمیں ٹیکنالوجی دیں, ہمیں پیسے دیں, تاکہ ہم ان کی طرف سے لائی گئی یہ آفت. کلائمیٹ چینج غریب ملک نہیں لے کر آئے, ہم تو گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم نے کلائمیٹ جسٹس کا نیریٹو اتنا سٹرونگ نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر دیا ہے کہ اس وقت امیر جو ملک ہیں وہ واقعی جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس دفعہ جو یہ باکو میں کانفرنس ہو رہی ہے 22 نومبر تک جاری ہے, اس میں کلائمیٹ فائنانس وہ ڈیولپنگ کنٹری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں. تو میرے خیال میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس ایجنڈے کو ہمیں وہاں پہ لے جا کے, اگرچہ ہمارے بیوروکریٹس نے پہلے سے بنا لیا ہوگا, لیکن اگر ہم ان لوگوں کو یہ ریلائز کروا دیں کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ نہ اسموگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں نہ گرین ہاؤس گیسز کے, لہٰذا ہمیں ایسے بلا سود قرضے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے تمام پرانی ایک بینچ مارک طے کر لیں کہ 2000 سے پہلے والی تمام بسیں ٹرک آبسلیٹ ہو چکے ہیں, جو اسکریپ ہو چکے ہیں, ان سے ہم واپس لے کے ان کو دے کے اور ان کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹلی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہمیں کافی وقت درکار تھا, لیکن آج ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو پروگرام میں دعوت دیں گے. ڈاکٹر شفیق احمد کمبو ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, آپ کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ممتاز چانگ کی جانب سے ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے, جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان گٹھ جوڑ موجود ہے. یہ رپورٹنگ ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں, وہاں سے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے قابو میں نہیں آتے دکھائی دیتے, اور آج بھی سچویشن وہاں پر یہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ حکومت اگر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں چاہتی تو پھر اس بات کا کھل کر بھی اظہار کیا جائے. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں انہوں نے جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہاں پر پرابلمز ایسی موجود ہیں جن کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے, کیوں حکومت اس حوالے سے کام نہیں کر رہی ہے, کیونکہ اس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1000 پولیس اہلکار تعینات ہیں, مگر چیک پوسٹوں پر اگر بات کریں تو پولیس کا نام و نشان نہیں ہوتا. کرپشن کا بازار گرم ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگ پولیس کے محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ممتاز علی چانگ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ان پولیس اہلکاروں کی رپورٹس بھی موجود ہیں جو ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ رپورٹس اینٹی کرپشن اور IB کے پاس بھی موجود ہیں. اپنے حلقے سے لوگوں کے اغوا اور زخمی ہونے کی بات کرتے ہوئے چانگ نے کہا کہ ادارے ان معاملات پر توجہ نہیں دے رہے اور غلط رپورٹس بنا رہے ہیں. اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. دوسری جانب حکومتی رکن علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ ممتاز چانگ کی زندگی کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ چانگ کو کچے کے ڈاکوؤں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. علی حیدر گیلانی نے بتایا کہ ممتاز علی چانگ کچے کے علاقے کے مسائل پر آواز اٹھاتے رہے ہیں, جس کے باعث پولیس نے ان کی بہن اور رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے ممتاز علی چانگ کی زندگی کو لاحق خطرات پر ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے جس معاملے کی تفصیل سے جانچ کرے گی. رکن پنجاب اسمبلی ممتاز علی چانگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. چانگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو الزامات آپ کی طرف سے لگائے گئے ہیں وہ حقائق ذرا ہمارے سامنے رکھیے گا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کون سا ایسا گٹھ جوڑ ہے, یا حکومت کے پاس کون سی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ کچے کے ایریے کو کلیئر ہی نہیں کروا پا رہی. دیکھیں, میں نے الزام کا لفظ آتا ہے تو شاید لوگ سمجھتے ہیں الزام ہے, میں الزام نہیں, میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پروف جو ہے وہ میرے اوپر اعتماد نہ کریں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, MI ہے, ISI ہے, IB ہے, اینٹی کرپشن ہے, ان تمام کے پاس یہ ثبوت ہیں. اور ساتھ ہی
چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی رپورٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیس والے ڈاکو گینگ کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو جب آپ پھر انہی بندوں کو لگا دیں، اب پیچھے یہی لوگ 6 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، مختلف ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ تو اگر کچے کا حالات ٹھیک کرتے تو یہ 6 سالوں میں کر چکے ہوتے، مگر ہمیں امید نہیں ہے، نا امید ہو کے بیٹھیں۔ واقعی علی حیدر گیلانی صاحب نے جو کہا ہے، میں نے ان کو آف دی ریکارڈ چیزیں بتائیں اور دکھائیں کہ مجھے یہ خطرات ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ پولیس سے خطرہ ہے جو آج کل وہاں پولیس والے ہیں، چاہے اس میں ڈی پی او بھی ہے۔ میں نے تو آن دا فلور کہا تھا کہ میری جان کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو میرے ورثاء، میرے حلقے کے لوگ، پنجاب پولیس، آئی جی ہو، ڈی پی او ہو، ایس ایچ اوز ہوں، اور ساتھ گورنمنٹ بھی پھر اس میں ہے کہ ایسے کرپٹ اور کرمنل لوگوں کو اگر وہاں لگاتے ہیں جس سے ایک عوامی نمائندہ سیف نہیں ہے تو عوام کہاں سیف ہوگی؟ لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بذات خود آپ ایک ایم پی اے ہیں، آپ ہی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آپ نے اگر ایک ایشو اٹھایا ہے اور اس پر آپ کے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سسٹر کی طرف، آپ کے رشتہ داروں کی طرف اب چھاپے مارے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو اگر ایک پنجاب اسمبلی کے رکن کا یہ حال ہے تو عام عوام کا کیا حال ہوگا اس ملک میں؟ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں باہر کتنی سموگ ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس، آپ لوگوں کے چینل کی مہربانی، ایک نیشنل لیول پہ میرا میسج جا رہا ہے، میں اس سموگ کے باوجود بھی یہاں پہنچا ہوں۔ تو میرے سسٹر یا میرے گھر کوئی باقیوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، مگر وہاں تو ہر انسان کے ساتھ یہ صورتحال ہے۔ ایک تو ڈاکو ساتھ لوٹ رہے، ساتھ پولیس بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے یا پیسے بٹور رہی ہے، یا پھر ان بے گناہ لوگوں کو ایف آئی آروں میں ڈال رہی ہے، یا بے گناہ لوگوں کو مار کے تھانوں میں قتل کر کے پھر میرے گھر کے باہر پولیس مقابلے شو کیے جاتے ہیں۔ 2-2 ہزار 3-3 ہزار بلٹس چلائی جاتی ہیں رات کو، خواتین اور بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں ڈاکو تو آج رات نہیں ہے یا ڈاکو نہیں ہے، یہاں آپریشن کس چیز کا ہو رہا ہے۔ یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے حیران کن ہے۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم لوگ امن و امان چاہتے ہیں۔ ہم وہاں جو ایگریکلچر زون ہے اتنی اچھی ہمارے پاس، اگر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی سہولیات بالکل نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کچھ نہ دیں، کم از کم یہ تو ہمارے امن و امان تو بحال کریں۔ ہمیں جو کچے میں پیسہ آپ لگا رہے ہیں، یہی پیسہ آپ کچے کی ڈیولپمنٹ پہ، وہاں تعلیم پہ اور باقی چیزوں پہ لگائیں، شاید ہو سکتا ہے ڈاکو بھی کرائم چھوڑ کے صحیح راستے کی طرف آ جائیں، وہاں پر مل جائے گی۔ لیکن ممتاز صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنی حکومتیں آئیں، ہم سنتے یہ بڑے ہو گئے کہ کچے کے ڈاکو، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ ریسورسز کی کمی حکومت کے پاس کسی بھی صورت نہیں ہے، اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کیوں بنی ہوئی ہے ان ڈاکوؤں کی طرف سے؟ کون انہیں اسپانسر کر رہا ہے؟ جیسے کہ پولیس کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی حکومتیں اس حوالے سے سیریس نہیں ہیں، یا پھر کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جس کا کوئی بہت بڑا مفاد ہے اس علاقے میں اور وہ اس معاملے کو حل نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیں، اس میں میں نے بارہا کہا ہے کہ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو پولیس ہو گئی جس نے، اس کے اتنے انٹرسٹ ہیں کچے میں، ان پولیس والوں نے ذاتی زمینیں ہزاروں ایکڑ اپنے نام پہ لی ہوئی ہیں، اپنی فیملی کے نام پہ لی ہوئی ہیں، جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ ایس ایچ اوز کی وہاں پہ زمینیں ہزار ایکڑ ٹھیکوں پہ لے کے رکھی ہوئی ہیں، 200 ایکڑ ان کی زمین انتقال اپنی بیوی کے نام، ساس کے نام، اپنے بھائیوں کے نام، رشتہ داروں کے نام ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ دوسرا ہے سیاسی لوگ، اگر کوئی سیاسی بھی اپنے مفاد استعمال کرتا ہے، ان ڈاکوؤں کو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ پہلے ہمارے گھر سے شروع کریں اور پھر دوسرے گھر سے۔ اور تیسرا جو ہے جن کے وہاں زمینوں کے انٹرسٹ ہیں، کچے کی ایک سونے جیسی زمین ہے، اس میں لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، وہ ظاہر ہے جب ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اس رحیم یار خان کی، کچے کی ہو پکے کی ہو، ہم چاہتے ہیں پولیس نے 6 سال جو کھیل کھیلا ہے آپریشن کے نام پہ اربیں روپے ہڑپ کر لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا آپریشن ہو، میرٹ کے اوپر ہو۔ ہمیں ان پہ یقین ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کی اچھی رپورٹس بھی ان کے پاس ہیں، کون سیاسی ملوث ہیں، کون پولیس والے ملوث ہیں، کون مفاد پرست ہیں، ان کو ہاتھ ڈالا جائے۔ پہلے پکے کے لوگوں کو ہاتھ ڈالا جائے، پھر کچے کے، اور کوئی یہ ود ان منتھ حالات ٹھیک
ہو سکتے ہیں، اور جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے کرمنل انوالو ہے، چاہے وائٹ کالر انوالو ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ جب تک کیفر کردار تک یہ پنجاب کا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں شہباز شریف کو داد دوں گا، جب وہ یہاں چیف منسٹر پنجاب میں تھے انہوں نے بہت اچھا کچے پہ کام کیا، ہمارے پاس امن و امان ہو گیا تھا۔ جب تبدیلی سرکار آئی تو یہ حالات خراب ہوئے اور وہ کنٹینیو ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں اپنی چیف منسٹر صاحب سے، میں روزانہ کیوں حکومت کے خلاف آ کے یہاں بات کروں، میں حکومت کا حصہ ہوں، اگر حالات خراب ہیں تو ہماری چیف منسٹر کو سیریس لینا چاہیے، اور آپ کے چینل کے تھرو اللہ کرے وہ یہ سنیں اور اس کی ایک پراپر میرٹ کمیٹی بنے، اور یہ پورا کچے کا اختیارات پہلے بھی فوج آ چکی ہے، ایک دفعہ اور آ جائے اور انشاءاللہ بہتر ہو۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ کالی بیڑے ہیں جن کو بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اینٹی کرپشن کی بات کریں، آئی بی کی بات کریں، ان کے پاس آپ نے کہا رپورٹس بھی ہیں، پروف بھی ان کے پاس موجود ہیں، کون لوگ پھر انہیں بچانے کی کوشش کریں؟ یا کچھ نام اگر آپ لینا چاہیں یا بتانا چاہیں، یا پھر کسی رپورٹ میں وہ بھی شیئر کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے پولیس اہلکار وہاں پر شہید بھی ہوئے ہیں، پیچھے بھی جس طرح سے ایک پولیس پارٹی پر وہاں پر اٹیک کیا گیا، تمام پولیس اہلکاروں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، وہ بھی بہت افسوسناک تھا۔ ان کی قربانیوں کو بھی ہم نہیں بھول سکتے، تمام پولیس والے بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بالکل جو ہے وہ ہم ان کی قربانیوں کو، ہمارے لیے وہ آ کے وہاں جان دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس 12 پولیس شہیدوں کے بینیفیشری ہوئے ہیں، جن کو فائدہ ابھی تک پہنچ رہا ہے اس کے بعد، تو جنہوں نے یہ کروایا ہے یہ کھرا بھی انہی پولیس والوں کی طرف جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک پورا صوبہ ہے، اس سے چن چن کے اچھے ایماندار اور بہادر پولیس افسر لگائے جائیں۔ پولیس میں 90% اچھے لوگ ہوں گے، 10% ہو سکتا ہے 5%، اس میں یہ بھی شامل ہے، مگر ان کو جو بچانا چاہ رہے ہیں، جو ان کو لگوایا جنہوں نے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں اور کچھ پولیس والے ہیں جنہوں نے آپریشن کے نام پہ پیسہ کھایا ہے۔ اگر مجھے فورم ملے گا، مجھے ایسا فورم ملے، میں کہوں گا جب لا انفورسمنٹ، مجھے پاکستان آرمی پہ اعتماد ہے، حکومت کے وہی لوگ پھر سورس کروا لیں گے، میں کہیں بھی نہیں، میں نے جو میرے پاس پروف تھے میں نے کافی جگہوں پہ دیے بھی ہیں، اور میں اس پہ بتاؤں گا کہ وائٹ کالر کون ہیں، سیاستدان کون ہیں، اور پولیس والے کون کون سے ہیں۔ اور اس ٹائم رحیم یار خان کی جو تاریخ کی سب سے بدتر پوزیشن ہے، پولیس جو کرپشن اور کرائم میں ملوث تاریخ کی۔ لیکن چاک صاحب، لوگوں کا ایک یہ بھی سوال ہوگا نا کہ آپ کی اپنی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں موجود ہے اور آپ ہی ابھی مطلب انصاف کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ تھوڑی بہت سرحد تو سندھ کی بھی پھر وہاں سے لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس بات کو کس طرح سے پھر ڈیفینڈ کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا کیا سٹانس ہے؟ سر وہ حکومت کو پریشرائز کیوں نہیں کر رہے کہ وہاں پر؟ میں نے اپنی قیادت سے بھی بارہا کہا ہے کہ جو سندھ کے بارڈر ہیں، کشمور ہو، گھٹکی ہو، اس طرف بھی یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو، شریف لوگوں کو بھی اس مشکل حالات سے نکالنا چاہیے۔ یہ صرف پنجاب کے نہیں ہے، سندھ میں بھی حالات خراب ہیں، اور میں نے ہر فورم پہ اپنی لیڈرشپ سے اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے۔ اور پنجاب میں ہم اتنی اکثریت میں نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا رول ادا کر سکیں کہ ان کے خلاف، ان کو کوئی جو ہے جو کرپٹ اور کرمنل لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں، یا ڈاکوں کے خلاف۔ ہم تھوڑی سی تعداد ہیں جو رول ہم ادا کر رہے ہیں۔ صاحب، جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے منوانی ہوتی ہے، پنجاب حکومت سے منوانی ہوتی ہے، وہ منوا کر ہی رہتے ہیں، وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا، بہرحال ایک اور ہم نے بھی اس پر کافی پروگرامز کیے ہیں، کچھ رپورٹرز بھی اس علاقے سے ہمارے پاس آئے۔ یہ جو اسلحہ پہنچتا ہے ان ڈاکوؤں تک، وہ کس طرح سے پہنچتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے جی بڑا جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، ایسا اسلحہ پاکستانی پولیس کے پاس نہیں ہے، پاکستانی فوج کے پاس نہیں ہے، راکٹ لانچر ان کے پاس موجود ہیں، ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی آپریشن کریں گے تو وہ ہیلی کاپٹر بھی گرا دیں گے۔ یہ کون سا بارڈر ان کو لگ رہا ہے کہ جہاں سے انہیں یہ سارا سامان پہنچ رہا ہے؟ سر بالکل، آپ کے رپورٹرز کی بہت اچھی رپورٹ ہے، صحیح انہوں نے کہا ہے۔ یہ موٹر وے کے تھرو آتا ہے، نیشنل ہائی وے کے تھرو آتا ہے، جہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں۔ موٹر وے سے اتریں، شریف لوگ اترتے ہیں یا چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو ان کو پولیس روک لیتی ہے۔ جب ویپن جا رہا ہوتا ہے تب نہیں پکڑتے، جب کچے میں پہنچتے ہیں، کچے سے پہلے چیک پوسٹیں ہیں، اتنی ساری پوسٹیں ہیں۔ جب آپ 1,000 پولیس والا کہہ رہے ہیں تو کچے میں کیسے جا رہا ہے اتنا بڑا ہیوی ویپن؟ راکٹ لانچر تو بہت اب نارمل ویپن ان کے لیے ہو گیا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ ان کے لیے نارمل ہو گیا ہے۔
ان کے پاس تو میرا خیال میں 4-4 کلومیٹر پہ بھی آپ کی APC کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں, آپ کے اینٹی ایئر کرافٹ کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ کس نے پہنچایا؟ ڈاکوؤں نے خود سوشل میڈیا پہ بھی کہا ہے, کافی ویڈیو وائرل ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پولیس پہنچاتی ہے. اور ہمارے پاس ویڈیو پروف ہیں جو 4-4 ہزار بلٹس اور G3s اور ایسی گولیاں اور اتنے ویپنز خود پولیس جا کے اپنی سیٹلمنٹ میں جا کے ڈاکوؤں کو دے آتی ہے. وہ ہمارے پاس بھی ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ بھی چلی ہے. تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن ہے یا IB ادارے ہیں یا حکومت ہے وہ اس پر ایکشن لے کیوں نہیں رہی ہے؟ اینٹی کرپشن اور جو ہے IB ہے یہ بھی حکومت کا حصہ ہے. جب حکومت چاہے گی, حکومت چاہے تو حکومت کے پاس ہر اپنی مشینری ریسورس کر سکتی ہے. جب باقی پروجیکٹس کے لیے اربوں روپیہ لگ سکتا ہے تو کچے کے حالات بھی بہتر ہوں. ہم تو چاہیں گے کچے میں کوئی آرمی کی کیڈٹ کالج بنے, یونیورسٹی بنے, تاکہ وہاں میں اپنی 50 ایکڑ زمین دینا چاہتا ہوں, کوئی کیڈٹ کالج آئے یا رینجرز کا اسکول آئے تاکہ وہاں پہ امن ہو. جیسے کیڈٹ کالج پٹارو کے اندر سندھ میں جب کیڈٹ کالج بنا تو سندھ میں بھی یہی ڈاکو راج تھا, تب وہ حالات وہاں ٹھیک ہوئے. تو ہم بھی چاہتے ہیں میں اپنی جو ذاتی حیثیت میں مدد کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو گورنمنٹ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ نے استعفیٰ دینے کی بھی دھمکی دی ہے, اگر حکومت ایکشن نہیں لے گی تو پھر واقعی استعفیٰ دیں گے یا پھر اس کے بعد عدالت کی طرف بھی رجوع کریں گے؟ سر بالکل استعفیٰ تو چھوٹی سی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ جب آپ حکومت بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے کام نہیں کرتے تو ہم سے پھر استعفیٰ ریزائن ہی کروا لیں. میری قیادت سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, جب میں عوام کی خدمت نہیں کر سکتا, ان کے کام نہیں کر سکتا, ان کی مشکلات حل نہیں کر سکتا, تو پھر وہاں مجھے ممبر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو ریزائن کرنا پڑا تو وہ بھی میں کر دوں گا, مگر لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے. اور دوسرا آپ نے ایک ساتھ سوال کیا کہ کیا ایک اور سوال بھی تھا, میں نے آپ سے اس حوالے سے ہی پوچھا کہ پھر عدالت کی طرف بھی جائیں گے؟ ہاں بالکل, یہ میرا اب کہ جب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی امید ختم ہو گئی تو ہم بالکل عدالت سے بھی یقین رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں. ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے, سپریم کورٹ بھی جائیں گے, ان کرپٹ اور کرمنل لوگوں کا پروف لے کے جائیں گے. اور انہوں نے جو وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, کیونکہ یہ جب ہٹیں گے تو لوگ مدعی بنیں گے, اور ان کے ورثاء کو لے کے سپریم کورٹ تک جائیں گے کہ بے گناہ لوگ وہاں پہ انہوں نے کتنے مارے ہیں, ان کے بھی ہم وارث بنیں گے. اور جن لوگوں سے کرپشن کیے, جن کی لوگوں پہ زمینوں پہ قبضے کیے, ان کو لے کے بھی میں انشاءاللہ, جیسے اب میڈیا کی طرف دھکے کھا رہا ہوں, اسمبلی میں دھکے کھا رہا ہوں, اس طرح میں سپریم کورٹ تک بھی مجھے دھکے کھانے پڑے تو میں جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ کے الزامات کے حوالے سے اور جو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے اس پر ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی طرف سے کمیٹی قائم کی گئی ہے, اس کمیٹی پر آپ کو کتنا اعتماد ہے؟ اس کے کوئی مثبت نتائج آپ کو لگ رہا ہے کہ نکلیں گے؟ بالکل مجھے اعتماد ہے. اسپیکر صاحب بہت اچھے پازیٹیو اور ممبرز کا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی وہ خیال کرتے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی نہ کوئی سزا ان کو ضرور ہوگی. اور ظاہر میری ایک جان نہیں ہے, یہ 50,000 لوگوں کی اور 4 لاکھ آبادی کی یہ زندگی کا مسئلہ ہے. اگر وہ MPA محفوظ نہیں ہے, وہاں MPA کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر باقی پھر یہ پنجاب حکومت کے اوپر ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے اور ہمیں امید بھی ان سے یہی تھی کہ انہوں نے جیسا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے. تو انشاءاللہ کمیٹی میں فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب حالات وہاں پر کافی بہتر ہو گئے تھے, ان کی طرف سے وہاں پر کچھ ایکشنز بھی لیے گئے تھے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان تک آپ کی یہ پلی پہنچائی جائے گی, وہ اس پر کچھ اقدام اٹھائیں گے؟ اللہ کرے ان کی پارٹی اور وہ لوگ اور ان کے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں وہ سن رہے ہوں. شہباز شریف سے بھی ہمیں امید ہے کہ دوبارہ وہ اس کو دیکھے, اور ہمیں مریم صاحبہ سے بھی بہت امیدیں تھیں. جب ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے تو وہ بڑی بڑی اچھی باتیں کرتی تھی. ہم کہتے تھے کہ اس کو ایک ذمہ داری ملنی چاہیے, اور اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے. آج اگر وہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نہیں نبھائی تو یہ 4 لاکھ لوگوں کی پھر جیسے پچھلی گورنمنٹ کو بد دعائیں مل رہی ہیں تو پھر ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ بد دعائی پھر دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی رکن پنجاب
اسمبلی ممتاز چاند صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ابھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں پر پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے, اس کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک فائنل آپریشن کیا جائے گا ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف, لیکن یہ نہیں کیا گیا, اور یقینی طور پر یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے. جس طرح سے ممتاز چاند صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہیں, اینٹی کرپشن کو آئی بی کو بھی یہ ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں, رپورٹس بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ بہت سے پولیس جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے, لیکن اس تمام تر صورتحال پر ایکشن نہیں لیا جا رہا, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس تمام تر معاملے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے. اور ان کی جان کو جس طرح سے خطرہ ہے, اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اور اس کمیٹی کے اب دیکھتے ہیں کہ کیا مثبت نتائج حاصل ہوں گے اور یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا. امید یہی کرتے ہیں کہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو, وہاں پر جو لوگ موجود ہیں امن و امان کی صورتحال وہاں پر برقرار رہنی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پروگرام کے حصے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ابھرتے ہوئے گلوکار راحت فتح علی خان کبالوی نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ان سے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان سے آپ کو گانے بھی سنوائیں گے. راحت, بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا پیار ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آ چکے ہیں, لیکن گفتگو کا ایک بار پھر سے ہم آغاز کریں گے اپنے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمارا وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تھا. کیسے سنگنگ کا آغاز ہوا رہا؟ بس گھر سے ہی آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور والد صاحب جس طرح سے آپ کے والد ہیں استاد فتح علی خان کمالوی صاحب, پٹیالہ گھر سے آپ کا تعلق ہے, تو جب آپ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی میوزک رچا بسا ہوا ہے, تو وہاں کیا یہ اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سنگر ہی بننا ہے یا کوئی اور بھی چوائسز آپ کے پاس ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ تو اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیا کرنا ہے. تو اللہ پاک بھی راضی ہونا, آواز کلام بھی ہونا. بالکل. تو یہ ہمارے بچپن سے آپ کو خود بھی شوق تھا یا پھر دیکھا آپ نے والد صاحب کو پھر آپ کا شوق ڈیولپ ہونا شروع ہوا؟ خود کو بھی تھا اور والد صاحب کو بھی دیکھا تو شوق بڑھ گیا میرا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ پریکٹس کرواتے رہے وہی آپ کو؟ جی اسی طرح. اور فیملی میں اور بھی آپ کے بھائی ہیں جو کہ سنگنگ کی طرف ہی؟ نہیں, میں ایک ہی بھائی ہوں. ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کس طرح سے اس کو پرسو کیا؟ کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سنگنگ میں؟ مجھے ہو چکا ہے, شروع سے ہی گا رہے ہیں ہم. اچھا, شروع سے ہی گا رہے ہیں. اور اگر جو لائیو آیا ہوں وہ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال آپ کو ہو چکے ہیں. اور پھر کیسا رسپانس آپ نے دیکھا؟ کیونکہ ابھی آف دی ریکارڈ تو آپ مجھے سنا رہے تھے, وہ تو بڑا زبردست مجھے لگ رہا تھا. ابھی اپنے ناظرین کو بھی سنائیں گے. تو ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے ابھی تک؟ بہت اچھا جا رہا ہے, شکر ہے. اور کیسا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں؟ ہاں, بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ جب آئے تھے, آج ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے کافی اس میں ڈفرینس فیل ہوا. اوبویسلی ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت بہتری آتی ہے, چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو رات کیا سنانے جا رہے ہیں آج؟ میں استاد نصیر صاحب بلوچ ہیں ہمارے شاعر, تو وہ تو وفات پا چکے ہیں. ان کی بولی لکھی ہوئی ہیں اور ان کی ایک کتاب بھی چھایا ہوئی ہے انڈیا میں جو بہت مقبول ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بولیے میں آپ کی پیش ضرور. سجنا اسی اکھیاں نو بر لے تروپے, اسی اکھیاں نو بر لے تروپے, تے پتنا تو یار ٹور کے, تے پتنا تو یار ٹور کے, بھوکی مانو نہ دھکا ایویں دے, بھوکی مانو نہ دھکا ایویں دیویں, رے نی دا رے گا رے دا نی دا رے نی پانی دا رے گا پانی دا رے گا رے نی دا ما پا دا ما گا رے, بھوکی مانو نہ دھکا ایویں دیویں, روپیے باوے کول رکھ لے, روپیے باوے کول رکھ لے, دی چڑی مجبوریاں دی ڈولی, دی چڑی مجبوریاں دی ڈولی,
बारे ना दी चढ़ी मजबूरियां दिलोली जनाजे अगू ढोल बजदा जनाजे अगू ढोल वजीदा जदों मिट्टी दियां रोटियां पकाया ओ बरना है बाप आना बाले मारना हो रे ते बाप लामा जदों मिट्टी दियां रोटियां पकाया ते बाला मेरे पैर फड़ ले ते बाला मेरे पैर फड़ ले जदों मिट्टी दियां रोटियां पकाया बाला। आखिरी शेर आपकी नजर। हाली सट्टा उते करी ना टकोरा हाली सट्टा उते करी ना टकोरा हाली सट्टा उते करी ना टकोरा मैं उस गली फिर जामने मैं उस गली फिर जामने हाली सट्टा उते करी न टकोरा बहुत जबरदस्त जबरदस्त। राहत, लास्ट टाइम जब मैंने आपको सुना था उससे तो मेरा ख्याल अभी जमीन आसमान का फर्क आ गया। बहुत आप प्रैक्टिस करते रहे मुझे लग रहा है। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुश्किल काम है आजकल के। जब हम सिंगर्स देखते हैं उनकी कोशिश है, ऑटो ट्यूनर्स आ गए हुए हैं, ट्यूनर ही लवाए हुए होने नहीं रही। ठीक है, तो ये कितना रियाज फिर इसके पीछे है, क्योंकि मेहनत फिर बहुत ज्यादा है। बहुत मेहनत की है मैं और कर भी रहा हूँ। ये दुआओं का सदका है, मेरी माँ बाप उस्तादों की दुआओं का सदका है, आप जैसे भाइयों की दुआओं का सदका है जो आज मैं गा रहा हूँ इतनी उम्र में। क्लासिकल में बहुत बस आपकी दुआओं से गा रहा हूँ और अभी कॉन्फ्रेंस भी की है मैंने, घरानों की मिरास। ठीक है, तो वालिद साहब सख्ती करते रहे फिर आप पर काफी? हाँ करते थे, सख्ती करते थे, बिल्कुल करते। अच्छा, तो अभी आपको किस तरह से लग रहा है, जैसे कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया है, जिस तरह से सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एक प्लेटफॉर्म हमें एक अच्छा मिल चुका है कि वहां पर हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक फिर हम अपनी आवाज बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी उन सिंगर्स के पास उस दौर की वजह से। इस तरह ही, ऐसे तरह। राहत फतेह अली खान कमाल भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। राहत, लाइव परफॉर्मेंस के वाले से हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आजकल के जो सिंगर्स हैं उन्हें एज एक ये मिल चुका है कि सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। आपको क्या लगता है उससे कितना को फ़ायदा होता है? जी जी, बहुत फ़ायदा होता है, अच्छे लोगों को भी होता है और जो ट्यूनर वाले हैं उनको भी होता है। ये आपने मेरी तरफ क्यों इशारा किया ट्यूनर का कह के? मेरा गाने बजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो फिर थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम है, मेरा ख्याल है 1 या 1.5 मिनट हमारे पास है, उसमें आप हमें अगर कुछ ठुमरी सुनाऊंगा। जरूर जी। लगेगी बरसात सजन मोए छोड़ ना जाना मोरे नैना मोरे नैना हाँ मोरे नैना मोरे नैना लगेगी बरसात मोरे
لگے گی برسات سجن مر چھوڑے نہ جانا مرے نینا. بہت خوب. راحت فتح علی خان کمالوی گلوکار ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.